बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूहानी मसाइल अल्लामा अजीम जी के साथ मैं हूँ इरफान मुस्तफ़ा सहराई। नाज़रीन, मेरे साथ यूके से मारूफ रूहानी स्कॉलर अल्लामा अजीम जी वीडियो लिंक पर हमारे साथ हैं। और नाज़रीन, असल में मुसीबत और कड़ी मुश्किल में मुब्तला होने के बहुत से असबाब होते हैं, बहुत से ऐसे असबाब हैं। और अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे ही हाथों के कमाए हुए अमाल की वजह से है, और बहुत कुछ तो अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। इससे मालूम होता है कि मुसलमानों पर आने वाली मुसीबतों का एक सबब इनका अल्लाह पाक की नाफरमानी और अल्लाह पाक की याद को फरामोश कर देना है। मालिक हकीकी से रजू करने की बजाय लोगों से उम्मीदें बांधना भी बंदे को मुसीबत में मुब्तला कर देता है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो हर वक्त अल्लाह पाक की अताअत और फर्माबरदारी वाले काम करे, नाफरमानी से बचे, खुद को नेकी के कामों में मसरूफ रखे। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से मुसीबतें और परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह पाक हम सबको मुसीबत पर सब्र करने और अल्लाह के प्यारे बंदों से ही रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम की पसंदीदगी और चैनल की सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अल्लामा अजीम जी ने से हम बात करते हैं। अल्लामा जी, आपको भी बहुत से फ़ोन और पैगामात जो हैं वो आ रहे हैं, इनके बारे में आप बताएंगे कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूट्यूब का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि ये रूहानी मसाइल का प्रोग्राम, इसकी बहुत डिमांड थी पहले भी, और आपने ये जो शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से दोस्तों के पास ये प्रोग्राम बरतानिया में, सऊदी अरब में और कुवैत वगैरह में पहुंच रहा है। बहुत से तो दोस्तों को चूंकि व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वो देख रहे हैं, तो वो फिर फोन पे राब्ते कर रहे हैं या मैसेजेस भेज रहे हैं। मुझे पाकिस्तान से मियां साबर साहब जो हैं, उन्होंने माशाल्लाह इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है। मियां साबर साहब हमारे मदीनतुल मुनव्वरा के साथी भी हैं और ये बहुत दुआएं दी हैं इन्होंने इस चैनल के लिए भी, और चैनल के दोनों साहिबान से, साहबजादा इरफान मुस्तफा सहराई साहब के लिए और जनाब हमारे शाहिद नदीम भट्ट साहब। शाहिद नदीम भट्ट साहब बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी नज़र बहुत दूर है, और उन्होंने ये रूहानी मसाइल के प्रोग्राम को, ताकि लोगों के दुख दर्द भी जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल किए जा सके। तो इसके अलावा हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। मैनचेस्टर से चौधरी शहबाज सरवर, लंका शायर से मारूफ टीवी एंकर महबूब खान, उस्ताद मोहम्मद सफ्तर साहब, मोहम्मद अबू बकर सरवर साहब, चौधरी सज्जाद सरवर साहब, हिल ग्रीन चशायर से उमर मीर साहब, और मादाम आलिया राजा साहब, और ब्रिस्टल से शबनम राजा, मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब से मोहम्मद सरवर, लंदन से सैयद अब्दुल रहीम, सरे से राजा शबीर अहमद, ब्लैकबर्न लंका शायर से सैयद फिदा हुसैन शाह के अलावा दीगर ने रूहानी मसाइल को बहुत पसंद किया है। और जनाब शाहिद नदीम साहब और प्रोग्राम प्रोड्यूसर साहबजादा इरफान मुस्तफा सहराई को बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी है, और ये कहा है कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें और ताकि लोगों को इस्तेफादा हो सके। जी, बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का जिन्होंने पसंद किया। अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से पे चलते हैं। अल्लामा अजीम जी, रूहानी मसाइल के हल की जानब आते हुए कुवैत से रुबीना अकरम कहती हैं कि बैरूनी मुल्क आने के बाद भी मुश्किलात में कोई खातर का बेहतरी नहीं आई, परेशानियों ने पीछा नहीं छोड़ा। बहुत से आमल हजरात से रब्ता किया मगर कुछ हासिल नहीं हुआ।
آپ کی بڑی شہرت ہے، کوئی تدبیر کریں، کوئی حل، کوئی وظیفہ بتائیں کہ زندگی آسان ہو جائے۔ جی علامہ جی۔ شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ سے جب آپ اپنا لو لگا لیں گی، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور ہر نماز کے بعد آپ اللہ سے یا رزاق ہو یا اللہ، یہ جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ خیال رکھیں کہ رزق جو ہے اس کا حلال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کہیں کوئی ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ آپ نے حقوق العباد میں کوئی غلطی کی ہے، کوئی ماں باپ میں سے یا کوئی دوسرے، تو ان حقوق العباد کو بھی درست کریں، اس سے بھی رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ شکریہ جی۔ علامہ جی اگلا سوال سعودی عرب سے ہے۔ انیکا پرویز کہتی ہیں کہ ایک عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہے، مگر بہت کمانے کے باوجود کچھ جوڑ نہیں پائے، نہ ہی کچھ بنا پائے ہیں۔ کوئی وظیفہ، کوئی ایسا حل بتائیں کہ کمائی میں برکت ہو اور کچھ بن جائے۔ جی علامہ عظیم جی۔ دیکھیں جی، میں عرض کروں سعودی عرب میں ماشاءاللہ بہت سے لوگ روزگار کے سلسلے میں اپنے ملک کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر محنت اپنے وطن میں کریں تو رزق تو من جانب اللہ ہے، اور اتنے ہی پھر اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کیونکہ سعودی عرب میں مقیم ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے، ایک تو آپ نماز کا دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یا آپ کے گھر والے نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، کیونکہ نماز میں کوتاہی کرنے سے بھی رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کریں۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی پابندی کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ مومن کی معراج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے تو اس کے مسائل تو خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تو رزق کی فراوانی کے لیے میں آپ سے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سورہ مزمل اس کو اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر ایک بار پڑھیں، اور اس کے ساتھ 21 مرتبہ پہلے اور 21 مرتبہ بعد درود ابراہیم یا کوئی بھی درود شریف پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ دن میں، صبح کے دن میں ایک دفعہ اور ایک دفعہ رات کو، کسی بھی وقت، اس کے لیے پابندی نہیں ہے، باوجود ہو کر یہ کریں انشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ اور جب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر جائیں تو وہاں پر نہایت ادب کے ساتھ 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگے، رزق اللہ ہی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جی علامہ جی لندن سے نیر زمان کہتے ہیں کہ ایک عرصے سے شراب کے جو ہے وہ اس کے کا کاروبار کر رہا ہوں، بہت کوشش کی کہ کوئی دوسرا کاروبار کر لوں، لیکن باوجود کوشش دوسرا کاروبار جو ہے وہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ میں کیا کروں؟ کوئی تدبیر، کوئی راہ دکھائیں کہ اس کاروبار سے جان چھوٹ جائے اور دنیا کے ساتھ آخرت سنور جائے۔ جی علامہ جی۔ دیکھیے اگر آپ کو آخرت کا فکر ہے، یہ دیکھیے کہ شراب جو ہے وہ اس کی ممانعت قرآن حکیم فرقان مجید میں آئی ہے، اس لیے آپ شراب کو چھوڑ کر کوئی اور کاروبار کریں گے تو آپ کو یہ خوف ہے کہ میرا رزق نہیں ملے گا۔ رزق تو میرے اللہ نے دینا ہے، چاہے وہ شراب سے ملے، چاہے وہ آپ کوئی حلال کا کاروبار کریں۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے اور پہلے شراب کے کاروبار سے ایک دفعہ اپنے آپ کو اجتناب کرائیے، ہٹائیے، اور پھر جو ہے وہ دوسرا کوئی بھی کاروبار کریں گے، اس کاروبار کرنے سے پہلے آپ سے میں عرض کروں کہ آپ جو ہے اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سورت قریش جو ہے 11 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اور 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف فرض پڑھنے کے بعد بات کرنے سے پہلے یہ پڑھیں، اور ایک تسبیح درود پاک کی، اور ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا،
لیکن کوشش آپ کو کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے بنو سلوا آئے گا. وہ بنی اسرائیل پر ہی آیا تھا اور ہم پر ہمارے لیے ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى. آپ جس کے لیے کوشش کریں گے اللہ آپ کے لیے دروازہ کھولیں گے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی آ کے رات کو آپ کو ٹیلی فون کرے کہ چودھری صاحب، راجہ صاحب، یہ صاحب آج تساں فلانا کاروبار ہوئی گیا تے تسی شراب کا کاروبار چھوڑ، ایسا نہیں ہوتا. پہلے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی انشاءاللہ. جی جی لاما جی، اگلا سوال حافظ اسد برمنگم سے پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستانی پاسپورٹ پر حج پر جا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پر حج سستا پڑتا ہے، جبکہ برطانیہ سے حج کی فیس جو ہے وہ بہت مہنگی ہے. کیا اس طرح سے حج کرنا درست ہوگا اور قبول بھی ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، یہ اعلیٰ بھائی ہے. اگر تو آپ پاکستانی پاسپورٹ آپ کے پاس ہے اور آپ پاکستان جا کر ویزا لیتے ہیں یا پاکستان میں ایجنٹوں کے ذریعے سے ویزا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اگر اعلیٰ بھائی کریں کہ جی پاسپورٹ وہاں پر بھیج دیں اور وہ چوری ہو سارا، اگر یہ کام اس کام میں کوئی چوری ہے یا کسی حکومت سے کوئی چھپایا جا رہا ہے تو پھر تو بھائی حج نہیں ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عمرے کے لیے سعودی عرب میں چھپ کر رہتے ہیں اور وہ یا مکے میں چلے جاتے ہیں اور بعد میں وہ جو حج کرتے ہیں بغیر اجازت کے، اور اگر وہ پکڑے جائیں تو پھر ان کو جرمانے بھی ہوتے ہیں. اور آج کل تو حکومت سعودی عرب نے بہت زیادہ سختی رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص گرفتار ہوگا بغیر حج کے ویزے کے تو اس کو بہت سخت ترین سزا بھی ملے گی اور اس کے بعد وہ ساری عمر کے لیے دوبارہ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو بس کوشش کریں کہ جائز اور حلال طریقہ اختیار کریں تاکہ آپ کا حج جو ہے منظور و مقبول ہو. حج کی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ حج حلال کے ساتھ ہو اور اگر دروازہ کھلا ہوا ہو اور حکومت کی اجازت ہو اور ویزا ہو اور تو پھر انشاءاللہ حج قبول ہوگا. اللہ کریم آپ کے حج کو قبول کرے. اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور آپ پاکستان سے ویزا لگوا کے پاکستان سے جا رہے ہیں تو یہ صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. جی لاما جی، اگلا سوال روزینہ کوثر لنکا شہر سے یو کے سے بتاتی ہیں کہ میرا شوہر پاکستان سے یو کے لے کر آیا اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ میرے شوہر نے پہلے ہی ایک یورپین لڑکی سے شادی کر رکھی ہے. وہ کچھ عرصے بعد مجھے چھوڑ کر اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا گیا ہے. اب مجھ سے بات تک نہیں کرتا، نہ ہی خرچ دے رہا ہے، خرچہ جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. کیا اس سے خلا لے کر دوسری شادی کرنا ٹھیک ہے اور کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیے جی، اگر تو آپ کے شوہر آپ کو چھوڑ گئے ہیں اور ان کی نیت دوبارہ واپس آپ کے پاس آنے کی نہیں ہے، یہ یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہاں پر لوگ سٹے کے لیے، کیونکہ یورپ میں اور برطانیہ میں جو ہے وہ شہریت حاصل کرنے کے لیے لوگ یورپین لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک شادی جو ہے وہ پاکستان کی بیوی بھی لے آتے ہیں اور جب یہاں پر کوئی معمولی سی بات چیت ہوئی تو پھر وہ اپنی یورپین بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ ان کا سٹے ہو. بہرحال یہ ہے تو جو اعلیٰ بائی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ نہیں کرتے تو پھر علماء سے رجوع کریں، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ شرعی طور پر آپ برطانوی کورٹ کے ساتھ بھی رجوع کر سکتے ہیں اور علماء کی بھی یہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ علماء کی جو کمیٹی بنی ہوتی ہے وہ اس میں محتاط ہونا چاہیے کھلا دینے کے لیے. کئی لوگ جو ہیں وہ جعلی طور پر بھی ایسا کرتے ہیں تاکہ یہاں کے کئی بینیفٹس حاصل کر لیے جائیں. ایسا نہ ہو تو اگر آپ کے شوہر واقعی آپ کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے تو پھر آپ کھلا لے سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال مانچسٹر سے زادہ پروین کہتی ہیں کہ میری جوان بیٹی کو دورے پڑتے ہیں، یہاں علاج کرایا جا رہا ہے، عمل حضرات سے بھی رابطہ کیا ہے، کوئی جادو کے اثرات بتاتا ہے تو کوئی جنات کے زیر اثر بتاتا ہے، لیکن بیٹی کا علاج نہیں کر پا رہے. آپ کی بڑی شہرت ہے، کوئی درست تحقیق فرمائیں، کوئی علاج تجویز فرمائیں کہ بیٹی صحت یاب ہو جائے. جی لاما جی. جی یہ
کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کا جو فٹس پڑتے ہیں یہ ایک بیماری ہے، اور کئی دفعہ بچیاں جو ہیں وہ چونکہ برطانیہ کے اندر ہمارے بچوں کو ماحول میں بہت کم دوسروں سے انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ جب گھر میں ماحول اور ہوتا ہے، جب کالج یا اسکول میں جائے تو ماحول اور ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ کوپ نہیں کر سکتی اور مینٹلی طور پر انڈر پریشر ہو جاتی ہیں، تو ان کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کا علاج تو یہی ہے کہ وہ ان کو معاشرے میں اچھے لوگوں کے ساتھ ملایا جائے اور ان کی بات کو سمجھا جائے والدین۔ لیکن اگر بعض کو یہاں پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، میں نے کئی اپنی بیٹیوں کا بہنوں کا علاج کیا ہے، تو اگر آپ اس کا علاج چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ جب تک کوئی رابطہ نہ ہو تو آپ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے اس کو 7 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کو 3 مرتبہ، اور اس کے ساتھ چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچی کو دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ ہم اس پروگرام کے اختتام پہ ایک اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس دعا میں بھی ہم اس بچی کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے۔ جی آمین۔ جی علامہ جی، لاہور سے فاروق مغل کہتے ہیں کہ ایک محکمے میں اچھی پوسٹ پر ہوں مگر تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، میری 2 بیویاں ہیں، اس لیے رشوت لینے کی عادت پڑ چکی ہے جو کہ چھوٹ نہیں رہی ہے۔ ایک آدھ بار کوشش کی مگر ساتھی لوگوں نے پھر لگا دیا۔ اس محکمے اور سیٹ پر رشوت لیے بغیر رہا نہیں جا سکتا، نہ ہی گزارا کیا جا سکتا ہے، میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کوئی قابل عمل حل تجویز فرمائیے۔ جی علامہ جی۔ اگر خودکشی جائز ہوتی تو میں کہتا کہ خودکشی آپ کر لیتے، یہ چونکہ خودکشی حرام ہے اس لیے آپ کو ہم یہ مشورہ نہیں دے سکتے۔ آپ ویسے تو آپ نے خودکشی کر ہی رکھی ہے کہ 2 بیویاں کی ہوئی ہیں، اب ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے آپ جانتے ہوئے بھی کہ رشوت جو ہے وہ حرام ہے، لینے پر مجبور ہیں۔ اب آپ کو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں پھر بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، اور اس گناہ پر ڈٹے رہنا اللہ کے عذاب سے کو دعوت دینا ہے۔ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر آپ الراشی والمرتشی فی النار جہنم، یعنی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جو ہے سورہ ملک رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے اللہ سے رو کے دعا کریں، اللہ آپ کے لیے کوئی طریقہ ایسا کر دے کہ رزق آپ کا فراوانی ہو اور رشوت سے آپ بچ جائیں۔ جی ناظرین، علامہ جی نے سوالوں کے آپ کے جوابات دیے اور مسائل کا حل بتایا، اور بڑے مدلل اور آسان جو ہیں وظائف بتائے تاکہ آپ کو آرام سے کر سکے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ ایک عالم کی طرح یا دوسرے حضرات کی طرح جو ہے وہ نہیں کر سکتے، عام لوگ عام طرح کے وظائف ہی کر سکتے ہیں۔ تو علامہ جی نے آپ کو بتائے، امید ہے کہ آپ کو ان کا فائدہ ضرور ہوگا۔ جی علامہ جی، پروگرام دیکھنے والوں کی دعا کے لیے بہت درخواست رہی ہے، آپ سب کے لیے دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمد یعافی نعمہ یکافی مزیدہ، اللہم صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ، میرے اور میرے تمام ناظرین اور متعلقین اور دوست احباب جس میرے پروگرام کو براہ راست دیکھتے ہیں یا اس پروگرام کو وہ میسیجز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں یا دوست ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، یا اللہ ان سب کے دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا فرما اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللهم آتِك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأساتذتنا ومشايخنا من النار یا ذا الجلال والإکرام۔ یا کریم اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اے اللہ اپنے
بندوں کے دکھ درد میں قرآن و سنت کے مطابق اے اللہ ان کا معاون بننے کی توفیق نصیب فرما اور ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما، اور اے اللہ اس روحانی پروگرام کو جاری کرنے والے کیو ڈی میں صاحبزادہ عرفان مصطفیٰ صحرائی صاحب اور ہمارے محترم جناب شاہد ندیم بٹ صاحب کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تمام دینی اور دنیاوی مسائل کو بھی اے اللہ آپ حل فرمائیں، ان کے اولاد پر، بچوں پر بھی، اہل و عیال پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہمارے کچھ دوست ہیں مدینہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، حاجی نذیر سندھی صاحب ہیں، اور ہمارے جو ہے انجینئر عابد حسین صاحب، انجینئر زاہد حسین صاحب، اور ان کے دوسرے ساتھی سارے، اور حکیم اصغر صاحب، سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مدینہ المنورہ میں عوام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ اے اللہ تو میرے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ تو ہمارے ملک کو دشمنوں اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اور فلسطین کے اے اللہ غزہ میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو مہربانی فرما، اور اے اللہ ظالموں کو تو ہی روک سکتا ہے، اور اے اللہ پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کو اس ظلم کو روکنے کے لیے ہمت، توفیق اور کرج نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی ومظہر لطف محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔ یہ ناظرین، اس روح پرور دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے آراء سے آگاہ کیجئے گا، اپنے سوالات، اپنے مسائل بھیجتے رہیں، اور روحانی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے عرفان مصطفیٰ صحرائی اور علامہ عظیم جی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔